अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आयशा उमर हेयर। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। आज के एपिसोड हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड में भी 4 और जिसकी स्टार्टिंग है जाने बहराम बाय आयशा उमर। आइजल ने चादर के पल्लू को ज़रा सा संभाला, आंखें आसमान की तरफ उठाई। बाल अब भी अध खुले थे। फिज़ा में नमी थी और ज़मीन की खुशबू जैसे किसी पुरानी याद ने ताज़ा जन्म लिया हो। यार मुस्कान, आइजल ने हिचकिचाते हुए कहा, ये खुशबू सांसों में समा रही है ना? मुस्कान ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुरा दी। पता है, तुम पहली बार इतना बोली हो बगैर रुके। आइजल की पलकें शर्म से झुक गई, मगर लबों पर मुस्कुराहट थी। फिर वो आइसक्रीम की तरफ देखने लगी और बोली, आइसक्रीम का मज़ा दुगना हो गया। मुस्कान ने कहकहा लगाया, बारिश भी हो, खुशबू भी हो और आइसक्रीम भी, और साथ में तुम्हारी ये बातें। आज तो शायरी हो रही है तुमसे। आइजल झुम कर सर झुका गई, मगर उसकी आंखों में आज पहली बार एक चमक थी, जैसे कोई दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा हो। तभी गली के आखिरी नुक्कड़ पर एक स्याह गाड़ी रुकी। 2 साए उतरे, दोनों स्याह लिबास में। एक की आंखों में सुकून और ज़ब्त, दूसरे की चाल में चौकन्नापन। ड्रैगन और टाइगर। वो किसी खास आदमी से मिलने आए थे, जो इसी गली में एक खुफिया जगह पर उनके नेटवर्क की इत्तला लाया था। ड्रैगन ने जल्दी में नज़रें घुमाईं, तभी एक लम्हे उसकी आंखें उस लज़रती आवाज़ की तरफ मुड़ गई। वही लड़की, हाथ में आइसक्रीम, आंखें आसमान पर और सांसों में जज़ब होती खुशबू। ड्रैगन की सांस रुकी। वो बेखबर थी उसकी मौजूदगी से, और यही बेखबरी उसे और भी करीब ले आ रही थी। टाइगर ने हल्का सा धिक्का दिया, कंधे से हल्का सा धिक्का दिया। चल, वो बंदा आ गया है। ड्रैगन ने गर्दन मोड़ी, खामोशी से आगे बढ़ गया, मगर दिल वो वहीं रह गया था, आइजल की चुप मुस्कुराहट के आसपास। बहन, चल ना यार। मुस्कान की आवाज़ आइजल को वापसी लाई। तेरा पेपर है और तैयारी ज़ीरो। तुझे तो कुछ होश ही नहीं। आइजल ने चौंक कर सर हिलाया। मैं चलूं? और मुस्कान के साथ कदम मिलाकर चल दी, और पीछे पानी की बूंदें ज़मीन से उड़ती खुशबू में बदल रही थी, और ड्रैगन के अंदर कुछ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। रात का दूसरा पहर था। अंदरून लाहौर की गलियां खामोश हो चुकी थी। हवा में अब भी बारिश की नमी थी, और हर खिड़की के पीछे नींद की धुंध छाई हुई थी, मगर एक कमरे की हल्की सी रोशनी अभी भी जल रही थी। आइजल मेज पर झुकी बैठी थी। सामने खुली किताब, एक रजिस्टर और बहुत सी लिखी हुई लाइनें, लेकिन उसकी आंखें
صرف الفاظ نہیں پڑھ رہی تھی، وہ ہر صفحے پر جیسے خود کو تلاش کر رہی تھی۔ چادر اس کے گرد لپٹی تھی، بال تھوڑے بکھرے ہوئے، ہونٹوں پر وہی خاموشی جو اس کے ہونٹوں سے پہلے آنکھوں میں آتی تھی۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ مسکان کی ماں خاموشی سے اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس، چہرے پر ماں جیسی اپنائیت۔ بیٹا، بہت دیر ہو گئی ہے، کچھ پی لو، دل بھی ہلکا ہو جائے گا۔ آئزل نے چونک کر دیکھا، پہلے گلاس کو، پھر ان کی آنکھوں کو، اور آہستہ سے کتاب بند کر دی۔ آپ نے تکلیف کی۔ مسکان کی ماں آگے بڑھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم مہمان نہیں ہو، گھر کی ہو۔ اور ماں کا دل تب تک چین سے نہیں سوتا جب تک وہ اپنے بچوں کو دعاؤں کے ساتھ سلا نہ دے۔ آئزل کی پلکیں بھیگ گئی۔ کتنے برس ہو گئے کسی نے یوں بیٹی کہہ کر سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا۔ اللہ تمہیں ہر امتحان میں کامیاب کرے، صرف ان کتابوں میں نہیں، زندگی کے ہر صفحے پر۔ مسکان کی ماں نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور گلاس میز پر رکھ کر خاموشی سے باہر چلی گئی۔ آئزل کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر گلاس اپنے ہاتھوں میں لیا۔ گرم دودھ کی خوشبو میں ماں کے لمس جیسا کچھ تھا، اس کی دعا کی تاثیر جو شاید برسوں سے اس نے سنی نہیں تھی۔ کھڑکی کے باہر آسمان بالکل صاف تھا اور آئزل کی آنکھوں میں پہلی بار تھوڑی سی روشنی چمکی تھی۔ لاہور کی راتیں شور سے بھرپور تھیں، مگر اس رات خاموشی تھی۔ پرانے شہر کی ایک ویران فیکٹری میں روشنی کم، بدبو زیادہ تھی۔ شراب، خون اور سگریٹ کی ملی جلی سگندھ۔ پانچ چھ گینگسٹر جو برسوں سے بچوں کی اسمگلنگ، نشہ اور قتل جیسے گناہوں میں ملوث تھے، ایک چھوٹے سے گول میز پر بیٹھے ہنس رہے تھے۔ سنا ہے کوئی کالا سایہ آیا ہے شہر میں، ایک بولا، سگار کے دھوئیں میں چہرے چھپائے ہوئے۔ افواہیں ہیں بھائی، کوئی راکشس نہیں آ رہا، یہ لاہور ہے، جنگل نہیں۔ دوسرا ہنسا۔ تبھی فیکٹری کی بتیاں بجھ گئیں، دھڑکنیں رک گئیں، اور تاریکی میں ایک سبز چمک پیدا ہوئی۔ ڈریگن آ چکا تھا، سیاہ کوٹ، گہرے سبز آنکھیں، اور ہاتھوں میں وہی چھوٹا سا آلہ جسے وہ خاموش انصاف کہتا تھا۔ پہلا گینگسٹر ابھی اٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی کرسی کے نیچے دھماکہ ہوا۔ کرسی نے خود کو الٹایا اور جسم چھت سے جا ٹکرایا۔ بجلی کی ایک چمک، پھر ایک چیخ۔ پہلا مجرم زمین پر بے جان پڑا تھا۔ باقی چار بھاگنے لگے، لیکن دروازے بند۔ دوسرے کے پاؤں میں زمین سے نکلتا ہوا لوہے کا کانٹا گھس گیا۔ وہ گر کر چیخنے لگا، مگر اس کے قریب ڈریگن آیا، جھک کر بولا، یہ درد ان بچوں کا بدلہ ہے جنہیں تم نے چیخنے بھی نہ دیا۔ پھر چھری نکالی، اس کی آواز بند ہو گئی۔ ڈریگن بچوں کے قاتلوں
آج عدالت بند ہے، صرف سزا باقی ہے۔ چوتھے کو رسیوں سے باندھ کر اس نے لوہے کے پنکھے سے لٹکایا اور گلا دباتے دباتے اس کی آنکھوں سے آخری پچھتاوا کھینچ لیا۔ آخری گینگسٹر چیختا رہا، منتیں کرتا رہا، پلیز چھوڑ دے، پیسے لے لے، کچھ بھی۔ ڈریگن نے اس کی طرف جھک کر بس اتنا کہا، تم نے وہ بچہ مارا تھا جس نے صرف کتاب مانگی تھی۔ آج تمہیں وہ کتاب ملے گی، لیکن آنکھوں میں کیلوں کے ساتھ۔ پھر وہی دھچکا، وہی خاموشی، اور لاہور کے 5 سب سے خطرناک گینگسٹر ایک ہی رات میں راکھ بن چکے تھے۔ صبح کے ہلکے بادل، لاہور کی ایک پرانی سی کافی شاپ جس میں صبح کے وقت گہری خاموشی تھی۔ ایک کھڑکی کے پاس والی میز پر بیٹھی تھی آئزل، سفید چادر میں لپٹی، دونوں ہاتھوں میں ایک پرانی کتاب، اور سامنے پڑی کافی کی بھاپ اس کے چہرے پر حنیف دھند سی بنا رہی تھی۔ مسکان اسے یہاں چھوڑ گئی تھی، جلدی میں بولی تھی، بس تم یہاں بیٹھو، میں ریڈیو اسٹیشن سے فارغ ہو کر تمہیں لے لوں گی۔ کتابیں پڑھو، کافی پیو، خود کو ریلیکس کرو، لاہور سے ڈرنا بند کرو، سمجھی؟ آئزل نے بس سر ہلایا۔ اب وہ اپنی کتاب میں گم تھی، نرم لفظ، سادہ چہرہ اور وہی دھیمی سانسیں۔ لیکن ایک اور میز سے اس پر نظر ٹکی ہوئی تھی، ٹائیگر۔ وہ دور بیٹھا، اخبار لیے، مگر نگاہیں اس لرزتی سنجیدہ سی لڑکی پر جمی تھیں۔ اس نے کان میں لگے ایئر پیس سے کال کی اور ایک آہستہ آواز میں بولا، سر، وہ لڑکی یہاں ہے، اکیلی، سامنے بیٹھی ہے، کافی کے ساتھ، اپنی کسی کتاب میں گم، اور میں جانتا ہوں وہی ہے، وہی خواب والی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ڈریگن کی آواز آئی، گہری، مدھم، مگر اندر ایک چبھی ہوئی، تم کیا سمجھتے ہو ٹائیگر، میں صرف خوابوں میں اس کی آنکھیں پہچانتا ہوں؟ تم سمجھتے ہو میں اب بھی گھر بیٹھ کر کافی پیتا رہوں گا؟ ٹائیگر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ ڈریگن کی آواز میں اب نرمی نہیں تھی، صرف فیصلہ تھا، پلان بدل گیا ہے، کافی اب وہیں پی جائے گی، اس کی موجودگی میں آ رہا ہوں۔ کافی شاپ کی کھڑکی کے پاس میز، بھاپ اٹھاتی کپ اور کتاب کے درمیان جھکی ہوئی وہ لڑکی، آئزل۔ اپنی چادر کو آگے کرتے ہوئے، کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے، وہ وقت سے زیادہ خاموش بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ڈریگن اندر داخل ہوا، سادہ لباس، بے آواز قدم، اور چہرے پر وہی سرد پرسکون گہری آنکھیں۔ اس نے کافی شاپ پر ایک نظر دوڑائی اور بغیر کسی جھجک کے آئزل کے قریب والی ٹیبل پر آ کے بیٹھ گیا۔ آئزل نے نظریں نہیں اٹھائیں، وہ اپنی کتاب میں گم تھی اور شاید اس لمحے کو زندگی کا سب سے پرسکون لمحہ سمجھ رہی تھی۔ تبھی موبائل پر کال آئی، مسکان۔ ہیلو، آئزل نے دھیرے سے فون کان سے لگایا، مسکان کی شوخ آواز۔
سنو، ایک بات کہنی ہے۔ میرے نوید بھائی ہیں نا، میری پھپھو کے بیٹے، وہ تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ تم ابھی اسی کافی شاپ میں ہو۔ آئزل کا دل جیسے ایک لمحے کو بند ہوا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن، چہرے پر صاف خوف اور آواز کانپتی ہوئی، مگر میں کیا بات کروں گی؟ تم جانتی ہو مجھے تو کسی سے بھی بات نہیں ہوتی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو گئی، آنکھیں ڈبڈبا گئی اور فون کان سے ہٹا کر میز پر رکھ دیا۔ وہ کتاب کے الفاظ اب دھندلے لگنے لگے۔ تبھی ڈریگن کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ وہ لمحہ جب آئزل کی کمزور آواز، لرزتی آنکھیں اور معصوم انکار اس کے دل کے اندر کہیں بہت گہرا چبھنے لگا۔ ڈریگن نے خاموشی سے کافی کا پہلا گھونٹ لیا، مگر اس کے ہاتھ کی گرفت کپ پر کچھ زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ٹائیگر نے سچ کہا تھا، یہ لڑکی صرف خواب کی آنکھیں نہیں، یہ شاید وہ سکون کی آخری امید ہے جس کا وہ برسوں سے تعاقب کر رہا تھا۔ بے جانے شام ڈھل رہی تھی، لاہور کی فضا میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ کافی شاپ کے پچھلے کمرے میں، جہاں ذرا سا سکون تھا، مسکان کا کزن نوید آئزل کے سامنے بیٹھا تھا۔ آئزل نے نظریں نیچے رکھی تھی، ہاتھ چادر میں لپیٹے ہوئے، اور دل کی دھڑکنیں جیسے چیخ رہی تھیں۔ نوید نے نرم لہجے میں بات کرنا شروع کی۔ آئزل، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ 3 سال سے دل میں چھپا رکھا ہے۔ تمہیں دیکھ کر تمہاری معصومیت، تمہاری خاموشی سب دل میں بس گیا ہے۔ آئزل نے بامشکل سر اٹھایا اور کپ کپاتی آواز میں بولی، نوید بھائی، میں آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ نوید چونکا، پھر مسکرا کر بولا، ہاں پتہ ہے، وہ تو بس امی ابو کی پسند تھی، لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں آئزل۔ 3 سال سے تمہاری سوچ میں کھویا رہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ آئزل کی طرف بڑھاتا ہے۔ آئزل گھبرا کر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ مزید بڑھ جاتی ہے، نہیں، وہ 3 سال بہت کم ہے۔ میں سدرا آپی تو بچپن سے آپ سے محبت کرتی ہے، آپ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب نبھا نہیں سکتے تو رشتہ بناتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ نوید کچھ لمحے خاموش رہتا ہے، پھر دھیرے سے کہتا ہے، آئزل، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ محبت نہیں میں تم سے، مگر اس کے لیے وہ محبت ہے۔ آئزل کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ مشکل اپنی چادر کو سنبھالتی ہے۔ تبھی دوسری طرف ڈریگن ایک سائیڈ روم کے شیشے سے پیچھے کھڑا یہ سب منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ نوید کا لہجہ، آئزل کا کانپتا وجود اور سب سے بڑھ کر اس کا سچ، اس کی اٹک اٹک کے کہتی گئی غیرت بھری باتیں۔ ڈریگن کے لبوں پر ایک بہت ہلکی سی فخریہ مسکراہٹ آتی ہے۔ پہلی بار شاید برسوں بعد کسی نے ڈریگن کے دل میں کوئی نرم آواز جگائی تھی، وہ بھی بغیر طاقت، بغیر خوف، بغیر فریب کے۔
کافی شاپ کی میزوں پر زندگی رواں دواں تھی۔ ایک کونے میں بیٹھے تھے ڈریگن اور ٹائیگر، خاموش، گہرے کافی کے کپ کے ساتھ۔ سامنے کی میز سے مسکان غصے سے چلتی ہوئی اور دھڑک سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آئزل ساکت، نظریں جھکائے، چادر میں لپٹی ہوئی۔ کیا کیا تو نے آئزل؟ مسکان کی آواز بلند تھی۔ ڈریگن کے ہاتھ میں پکڑا کپ لمحہ بھر کو رک گیا۔ تجھے خود کہا تھا میں نے، جب کوئی سچی محبت کرے گا تو انکار مت کرنا۔ اور نوید بھائی، وہ 3 سال سے صرف تجھے دیکھتے آئے ہیں، پیار کرتے ہیں تجھ سے، تو نے انکار کیوں کیا؟ بس اس سدرا کے لیے جسے وہ خود پسند نہیں کرتے؟ آئزل کا وجود لرزنے لگا، آواز نہ نکلی، سانس بھاری ہو گئی۔ نہیں، تو کسی کو قریب آنے ہی نہیں دیتی، مسکان غصے سے بولتی ہے۔ جو تجھے جانتے ہیں ان سے تعلق نہیں بنانا ہی نہیں چاہتی تو، اور جو تجھے نہیں جانتے ان کے نام سے ڈراتی رہتی ہے۔ ڈریگن، ہاں ہاں، تجھے تو اس کا چہرہ بھی نہیں معلوم، کبھی دیکھا بھی نہیں اسے، اور پھر بھی نام لیے جاتی ہے۔ آئزل اب بھی خاموش تھی، لیکن آنکھیں نم تھیں۔ تبھی اچانک اس کی سانسیں بھاری ہو گئی اور وہ پھٹ پڑی۔ سچ جاننا چاہتی ہے نا؟ تو جانے، سب جانے۔ آواز اونچی تھی، اس بار پوری کافی شاپ میں گونج گئی۔ کون کرے گا شادی مجھ سے؟ مسکان، کیا تو کرے گی میری شادی، یا نوید، یا کوئی اور؟ 2 دن کی تھی، صرف 2 دن، اور ماں نے کچرے میں پھینک دیا تھا مجھے، جانتی ہے؟ ماں نے۔ اب آواز میں چیخ تھی، درد تھا، کڑوا سچ۔ تب کوئی انسان نہیں تھا میرے قریب، ایک کتا، ہاں ایک کتا، جو میرے وجود پر لپٹا رہا پوری رات، سردی سے بچانے کے لیے۔ مسکان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سانس کی بیماری ہے مجھے، پوری زندگی دوائیوں پہ گزارنی ہے۔ راتوں کو سانس رکنے لگتا ہے، اور پھر بھی سوچتی ہوں کون کرے گا مجھ سے شادی، کون نبھائے گا رشتہ، جان کر مجھے پھر نہ چھوڑ دے۔ پھر آنکھوں میں سختی آئی، لہجہ بدل گیا، اور وہ بولی، تو اس سے پہلے کہ لوگ مجھے رد کریں، میں سب کو خود رد کر دیتی ہوں۔ نہیں چاہیے محبت، میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ ہاں کمزور ہوں، مگر ٹوٹی نہیں ہوں، اور تو بھی مت رک، چلی جا۔ اچانک اس کا ہاتھ سینے پر گیا، سانس بند ہونے لگی، چہرہ نیلا ہو گیا۔ آئزل، مسکان چیخی، فوراً بیگ سے پمپ نکالا اور اس کی طرف لپکی۔ ڈریگن اور ٹائیگر بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ ٹائیگر نے فوراً گارڈز کو اشارہ دیا، راستہ خالی کروایا، جبکہ ڈریگن کے ہاتھ میں کپ اب کانپنے لگا تھا۔ کافی شاپ کی خاموشی میں سب کچھ رک سا گیا تھا۔ آئزل کی چیخ، اس کی سچائی، اور پھر اس کی سانس بند ہونا۔ لیکن اب کچھ لمحے گزر چکے تھے۔ مسکان نے اس کا پمپ نکال کر فوراً دوا دی تھی۔ آئزل کی سانسیں بحال ہو رہی تھیں، اور وہ اپنی چادر درست کرتے ہوئے دھیمی سانس لے رہی تھی۔ مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، یار کیا کرتی ہے تو؟ کتنی بار کہا ہے آرام سے بات کیا کر، تیرا یوں اونچا بولنا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔
اوکے گائز، آج کا ایپیسوڈ اتنا آپ دیکھ رہے ہیں، میرا فون شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور میری یہ برف والی آواز کو ریڈیوس کر دیں گے. اوکے، اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے. اللہ حافظ.